अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहाँ पर हम आर्टिकल स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से लोग पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि गवर्नेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नेंस है। गवर्नेंस के बाद सेकंड जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, और थर्ड फैक्टर जो है वो इम्पेक्ट करता है वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी वजह से ब्रांड वैन होता है। अब उसके बाद 1.4 में है सोशल ओपिनियंस एंड ब्रांड वैन। सोशल ओपिनियंस में मोबाइल के नेटवर्क्स आ गए। देखिए यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की ही बात की जा रही है। लिव 2016, ये भी एक रिसर्चर हैं, उनकी बात की जा रही है कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है दैट मोबाइल नेटवर्क्स either 3Gs or 4Gs reach up to 84% of the population have access to the internet. Due to this change in media and technology, people's decision to migrate also changes. ग्राहम में ये बता रहे हैं कि भाई लोगों की जो नेट की रीच होती है, नेट की एक्सेस होती है, इंटरनेट की, मोबाइल नेटवर्क्स की, 3G 4G की, तो उसकी वजह से भी लोगों के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है। Graham et al. 2013 analyzed how social media or the internet is stimulating the process of brain drain is through quick access to the whole world. अब उन्होंने ये बताया है कि मोबाइल में जो इंटरनेट की सहूलियात होती हैं या जो सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू वो पूरी वर्ल्ड में भी उनकी एक्सेस होती है। पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसाइड कंट्री विद इन नो टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गेट कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से कंट्री में कौन सी सहूलियात हैं, कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। This access to information is affecting the social life of many migrants. अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से इनकी सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। The role of the expansion of media and internet connections, how they boosted process of globalization which leads to international migration from Iran to USA. अब उन्होंने एक जो है वो माजी का बताया है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन हुई थी ईरान से यूएसए की तरफ, तो जितना ज़्यादा मीडिया इंटरनेट कनेक्शंस लोगों के पास होते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसका प्रोसेस अच्छा होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो रीच होना, पूरी वर्ल्ड में एक्सेस होना। Marketing strategies also plays a vital role in fascinating people to make their decisions for migration. Marketing strategies होती हैं कुछ जो लोगों को बाहर से जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसे बाहर के मालिक वाले होते हैं, वो मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं
کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. Similarly, some studies found that digital media helps to give perspective about the culture. جی آپ کا فون آیا تھا پہلے. نہیں بات نہیں ہو پائی کہ میں نے آپ کو کال کی تھی, اصل میں ریسیو نہیں کر سکی تھی میں. تو جی 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 تھینک یو. نہیں بات نہیں ہوئی آپ سے. اچھا میرا کب انٹرویو؟ 22 تاریخ, منگل کے دن. ٹھیک ہے. صحیح ہے. فیڈرل اردو یونیورسٹی کا بلاک کون سے بتائیں؟ گلشن اقبال. سب کے تمام ڈاکیومنٹس لے کے آنے ہیں. تھینک یو. جی ویلکم بیک. بیچ میں کال آ گئی تھی, اس کو اٹینڈ کر رہی تھی میں. تو اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوشل اوپیننس کی بات کی جا رہی ہے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, باہر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس طرح لوگوں کا, اور جب باہر سے کانٹیکٹ ہوتا ہے جن کے پاس آن نیٹ ورکس کی سہولیات ہوتی ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں 3Gs 4Gs, تو وہ تمام ورلڈ میں ان کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ان کا جو لائف اسٹائل ہے اور ان کا جو باہر مائگریشن کے ڈیسیجن ہے وہ ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے. The decision of migration is linked. اب یہ ایک اور ہیں according to Stevenson. And the decision of migration is linked with the information available on online sources. The internet offers its users with the latest customized interactive information about their desired places. یہ بھی وہی بات آ گئی کہ جو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے جب وہ سرکولیٹ ہوتی ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ڈیزائرڈ پلیسز ہوتی ہیں وہ وہاں پر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہاں پر اپلائی کرتے ہیں. تو یہ سوشل اوپننس کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے سب کچھ. نیکسٹ از اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ برین ڈرین. ٹھیک ہے, تو اب یہ لاسٹ ہے یہاں پر میکرو اکنامک ڈٹرمننٹس میں. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ علی ایٹ ایل 2015 another piece of research reported that factors which are the root cause of dragging skilled people from Pakistan to the rest of the world. یہ آپ اس کو بنیادی وجہ کہہ سکتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے سب سے زیادہ اہمیت ہر انسان کی زندگی میں اس کی لائف اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی لائف میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا لائف اسٹائل کیسا ہے, اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے. ایوری بڈی سیکس ٹو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے, ہر ایک کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کرے. ٹھیک ہے, اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں آپ کا شیلٹر آ گیا, ٹھیک ہے, یعنی جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہ آ گئی, آپ کا کلوتھنگ آ گیا, آپ کے آپ کی فوڈ, آپ کا کلوتھنگ سب کچھ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کی ایجوکیشن آ گئی, اور جو چیز ہر چیز جو آپ یوز کر رہے ہیں اپنی لائف میں, ہر اس چیز کی کو بہتر بنانے کے لیے, ہر اس چیز کا اسٹینڈرڈ اچھا کرنے کے لیے
آپ کی کوشش ہوتی ہے، تو آپ کی جو تمام زندگی کی کوششیں ہوتی ہیں وہ اسی ایک ہی پرپس کے سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو روٹ کوز کہا گیا ہے. آفٹر انالائز the results, it has been found that young students who belong to the middle class families tend to move to foreign for seeking standard education, enhancing future opportunities. Especially جو middle class families ہوتی ہیں جن کو مڈل کلاس فیملیز میں جو ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جن کا جو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں جن کا تعلق مڈل کلاس کی فیملیز سے ہے، تو ان کو باہر کی جو سہولیات ہوتی ہیں، باہر کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے، وہ بہت زیادہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر جو ہے وہ اپلائی کر سکیں، باہر کی ایجوکیشن وہ حاصل کر سکیں، اپرچونیٹیز حاصل کر سکیں. They have found that there is a direct relationship between unemployment and people leaving their countries, especially in the case of Pakistan. امپلائمنٹ جتنی زیادہ ہوگی، پیپل اتنے زیادہ باہر کی طرف فلائی اوور کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آگے بھی انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے. دیکھیں آگے بھی یہی انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اکنامک گروتھ، فائنینشیل ڈیولپمنٹ، لوور رینٹ رینٹ. بٹ انفلیشن، اگر اکنامک گروتھ ہوگی کسی کنٹری میں، فائنینشیلی ڈیولپ ہوگا، تو وہاں پر رینٹ وینٹ کم ہوگا اوبویسلی. اور جب انفلیشن ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، ٹریڈ آر پازیٹیولی لنکڈ ود رینٹ وینٹ ایئر ریگویشن ماڈل. مہنگائی ہوگی، جہاں پر بے روزگاری ہوگی، تو وہاں پر رینٹ وینٹ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ آگے بھی بتایا ہوا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے آگے بتایا ہے کہ احمد ایٹل analyzed that the time series data to identify the factors which are responsible for rent when they got the results. اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پر جو ریسرچ ہوئی، تو انہوں نے ڈیٹا کو انالائز کیا، ٹائم سیریز ڈیٹا کو. they got the results that are showing a positive relationship between immigration and unemployment. انمپلائمنٹ زیادہ ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگا، تو امیگریشن بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، باہر زیادہ ٹرانسفر ہوگا. According to the results, the regions that are poor have low wages and high unemployment rate. For this reason, skilled labor prefers to move to rich regions. کیا ہوتا ہے کہ غربت اور کم سے کم ویجز اور ہائی ان امپلائمنٹ ریٹس، یہ تمام چیزیں مل جل کے لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کنٹری کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، باہر کنٹریز کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے. یہ 5 فیکٹرز ہیں. دیکھیں یہ کانسیپچل فریم ورک ہے. there are 5 factors: governance, financial instability, social openness, infrastructure، اس کے بعد standard of living. یہ 5 فیکٹرز ہیں. یہ 5 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا سب کا تعلق کس سے ہے؟ برین ڈرین سے ہے، ٹھیک ہے. گورننس اچھی نہیں ہوگی تو برین ڈرین زیادہ ہوگا، اور فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو بھی ہوگا. سوشل اوپننس نہیں ہوگی
یہ سوشل اوپننس زیادہ ہوگی، یعنی کہ نیٹورک کی اویلیبلٹی ہوگی، انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوگی، تو لوگ زیادہ سے زیادہ باہر شفٹ کریں گے. انفراسٹرکچر ملک میں آپ کے اچھا نہیں ہوگا تو بھی لوگ باہر شفٹ کریں گے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ اگر اچھا نہیں ہوگا تو بھی باہر لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہیو یو اینی کوشچن؟ فرینڈ وین سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. چونکہ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے تو اس میں آگے میتھڈولوجی وغیرہ بتائی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ کہ کس کا کیا تعلق ہے، تو ہم یہ سب کچھ ابھی آپ کو پڑھنے کا نہیں ہے. آپ اس میں فیکٹرز اسٹڈی کیجیے گا. یہ جو 5 فیکٹرز ہم نے ابھی پڑھے ہیں، آپ بھی ان فیکٹرز پر فوکس کیجیے گا. یہ جو ریسرچ پیپر ہے یہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. آپ کے سی آر کو میں دے دوں گی، آپ کا سی آر آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں میتھڈولوجی ہے، اور ریسرچ پیپر میں جو کہ ہوتا ہے فارمولاز اور سب کچھ، ہر چیز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس کی کیا پرسنٹیج، کتنا ریلیشن شپ. یہ دیکھیں یہ فائنڈنگز ہیں. یہ انہوں نے اسٹیٹسٹکس تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. یہ اسٹیٹسٹکس کی انہوں نے ٹیکنیکس کو اپلائی کیا ہے. مین، میڈین، موڈ، میکسیما، منیما، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اسکیونیس، کرٹوسس اور چارٹ ویرا پروبیبلٹی وغیرہ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا ہوگا سب سے لاسٹ میں. جب اگر آپ جائیں گے آگے، آپ پڑھیں گے پی ایچ ڈی، ایم ایس، ایم فل وغیرہ میں، تو آپ کو یہ سمجھ آئیں گی ساری چیزیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ ریسرچ پیپر کے پارٹس ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو، جب آپ کا سیمسٹر سٹارٹ ہوا تھا، بہت سارے ریسرچ پیپر آپ کو دیے تھے تاکہ آپ اسٹڈی کریں، اور آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں. تو ریسرچ کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو کرنٹ ہے، کرنٹ کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کنکلوژن ان دا نٹ شیل. The brain drain hampers the development of a country. برین ڈرین کی وجہ سے کوئی بھی ملک ہو، اس کی ڈیولپمنٹ کو، وہ ڈیولپمنٹ میں یعنی ترقی میں رکاوٹ ہے بہت بڑی. The present analysis of the situation focuses on the relation of brain drain associated with governance, financial stability, infrastructure, social openness, standard of living. اب یہ وہی فیکٹر آ گئے جو ابھی آپ کو بتائے تھے. دا مین آبجیکٹو آف دس اسٹڈی واز ٹو آئیڈینٹیفائی the determinants of the brain drain of the highly qualified, highly skilled labor force from Pakistan. یہ determinants تھے مین. ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے کیوں جاتے ہیں. دس اسٹڈی از بیسڈ آن ٹائم سیریز ڈیٹا رینجنگ فرام 96 to 2017. یہ ٹائم پیریڈ بتایا ہے انہوں نے کہ انہوں نے جو ڈیٹا اسٹڈی کیا ہے وہ 96 سے 2017 تک کا ہے. دس اسٹڈی involves the construction of indexes by taking averages of different variables. ہم نے کیا کیا ہے بھائی، یہ جو ویریبلس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اسٹیبلٹی، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، ان کا ایوریج لیا ہے ان تمام ایئرس میں. ٹھیک ہے. ان کی پرسنٹیج لے کے، چینج لے کے ان کا ایوریج لیا ہے. the dependent variable used in this study is the net brain drain. اور یہ تمام چیزیں کس پر افیکٹ کر رہی ہیں؟ برین ڈرین پر. ٹھیک ہے. تو brain drain is the dependent variable, and all these variables: governance, financial stability, infrastructure, social openness, and standard of living, all these variables are independent variables. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں
यहाँ पर रिसर्च की बात की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बीच का पार्ट जो है वो स्किप कर रही हूँ. Pakistanis who had declared themselves as foreigners never surrendered their dual nationality, mainly due to high wages, better living standards, acknowledgement of their work. Unfortunately, in the Pakistanis का क्या होता है कि वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी नेशनलिटी होती है. ایک تو ان کی پاکستانی نیشنلٹی ہوتی ہے, قومیت ہوتی ہے, دوسرا باہر کی بھی ان کی قومیت ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب وہ باہر کی نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں تو اس سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہائی ویجز ہو گئی, لیونگ اسٹینڈرڈ ہو گیا, اور بھی کئی سوشل جو ہے وہ ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں, تو اسی لیے وہ باہر کی نیشنلٹی کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو برینڈ وین ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اپنے کنٹری کے لوگوں پر, کنٹری کی گروتھ پر. ٹھیک ہے, جب اچھے اچھے لوگ, ہائیلی اسکل لوگ باہر چلے جائیں گے تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ ان کی اچھی ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں پر لوگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. Unfortunately, in the last few years, brand van in Pakistan has increased significantly because of a lack of opportunities. پاکستان میں اپورچونیٹیز نہیں ہیں, اسی لیے یہاں سے جو لوگ ہیں وہ باہر کیا کرتے ہیں, ٹرانسفر کر جاتے ہیں. مور اوور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, لیک آف میرٹ, لیک آف رول آف لا, اب یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان میں. ہم خود بھی آبزرو کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی پاکستان انسٹیبل نہیں ہے, اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ. پہلے تو خودکش دھماکے بہت زیادہ ہوتے تھے, اب ان میں خودکش دھماکوں میں کنٹرول آ گیا ہے, لیکن جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ٹارگٹ کلنگ ہو گئی, یہ چھوٹی موٹی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, رابری کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. سیفٹی نہیں ہے پاکستان میں. لیک آف میرٹ, یہاں پر لوگوں کو میرٹ کی بیسس پر, قابلیت کی بیسس پر جگہ نہیں دی جاتی ہے. یہاں پر قوم پرستی, یہاں پر فیوریٹزم, نیپوٹزم, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو بہت سارے لوگ جو بہت ہی قابل ہوتے ہیں, جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو بالکل ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رول آف لا نہیں ہوتا ہے پاکستان میں, لوگوں کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ملا جلا کے پاکستان کے لوگوں کو باہر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں. It is considered that first generation is more true to their cultural roots. یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو فرسٹ جنریشن ہے first generation is more true to their cultural roots, but later changes had occurred in their socio-cultural roots that would lead them to migrate. In the case of Pakistan, they feel problems in adjusting themselves. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی جنریشنز تھی, جو پہلے کے لوگ تھے, وہ بہت زیادہ اپنے کنٹری سے, اپنے کلچر سے, ثقافت سے بہت زیادہ مخلص تھے. ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا بھائی اپنے ملک سے, اپنے جو ہے وہ دیش سے. لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں, اب جو جنریشن آ رہی ہے جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں, تو ان کو پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کے کلچر سے اور ان سارے پرابلم سے وہ ایڈجسٹ ہونا نہیں پسند کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ باہر جانا پسند کرتے ہیں. In their view, they were not radicalized. Still, they become very receptive, responsive to the depressing situation that prevails in the home country.
وہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ڈپریشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں. They have been advised to be sincere, avoid violence acts, be calm, be like a good Muslim, lead a happy, wealthy life, and guess for a vivid future for them and their children. تو ان کو یہ ایڈوائس ہے کہ وہ اپنے کنٹری سے سنسیئر رہیں، کنٹری میں رہتے ہوئے کنٹری کی خدمت کریں تاکہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ کسی دور میں انشاءاللہ ڈیولپ کنٹریز میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر برینڈ ختم ہو گیا ٹاپک آپ کا. کوئی سوال ہے آپ کو؟ کچھ پوچھنا ہے یا نہیں؟ جی بتائیں، پوچھنا ہے کچھ؟ اینی کوشچن؟ برین سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے یا سمجھ آ گئے سارے فیکٹرز؟ جی ایک منٹ آپ ہولڈ کریں، میں اس کو چارج پہ لگاتی ہوں. جی ویلکم بیک. یہاں پر اب آپ کے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ان پاکستان، اپرچونیٹیز اینڈ پالیسی چینجز. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ورلڈ کی آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ہی یہ بھی آرگنائزیشن ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، ایسے ہی ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی ہے. تو پاکستان بھی اس کا ممبر ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا. دیکھیں اس کی کچھ اپرچونیٹیز بھی ہیں، پالیسی چینجز بھی ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا اب اس میں بھی یہ بھی ایک آرٹیکل ہی ہے بنیادی طور پہ. کتنے پیجز کا ہے؟ میرے خیال میں پیجز یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے. 13 پیجز کا ہے، بٹ اس کو ہم جو ہے وہ سمرائز کر کے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں، آپ کو برین ڈرین سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں جب تک میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اب تو آپ کے فائنل پیپر آ گئے ہیں بھائی، کب سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں؟ 21 سے سنا ہے میں نے تو کہ 21 سے آپ کے پیپر ہیں. یس میم کل پہلا پیپر ہے. اور اکنامکس کا پیپر کب ہے یہ پتا ہے آپ کو؟
एक मिनट मैम, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देख लें, इसमें जो है वो इश्यूज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है। कुछ मसले भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक। मैम अच्छा, अब देख, परसों आपका सेकंड। जी क्या कह रहे हैं आप? मैडम परसों आपका पेपर है, सेकंड ट्यूसडे को। ट्यूसडे के दिन? जी मैम। अच्छा, अब देखें इसमें इंट्रोडक्शन है ये। फ्रॉम इट्स इंसेप्शन द गेट हैड guided international trade most successfully until the early 1970s. However, afterwards, the developed countries increasingly recurred to new forms of trade restrictions not covered by the GATT rules. अब ये जो हैं, ये गेट और ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही हिस्सा हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को कौन कौन सी हैं। While signing the WTO agreement, members committed to reduce trade barriers, discipline the use of subsidies, countervailing measures, and technical barriers, tighten anti-dumping rules, eliminate certain restrictive trade-related investment measures, regulate the use of restrictive safeguard actions। अब ये तमाम चीज़ें हैं जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको फॉलो करने हैं। कुछ बैरियर्स भी हैं, कुछ रूल्स हैं एंटी डंपिंग, और कुछ जो है वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के मेजर्स हैं। देखें, इसमें जो है वो एग्रीमेंट्स बताए हुए हैं कि एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, टेक्सटाइल और क्लोथिंग का एग्रीमेंट है। उसके अलावा जो है वो आप देखें, इसमें नीचे है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एग्रीकल्चर की कमोडिटीज का भी एक एग्रीमेंट है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज की ट्रेड का भी एक एग्रीमेंट है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का एग्रीमेंट है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी एग्रीमेंट है। फिर इसके बाद जो पॉलिसीज चेंजेस हुई हैं, तो पाकिस्तान इज फेसिंग ग्रोइंग कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एज रीस्ट्रक्चरिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है वो चेंजेस हो रही हैं, तो पॉलिसीज में जो चेंजेस आई हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे इश्यूज भी हैं। बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिसमें टेक्सटाइल और क्लोथिंग का इशू है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप देखें, एग्रीकल्चर में इश्यूज हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो सेशन है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद सर्विसेज हैं और ट्रिम्स हैं, ट्रिप्स में इश्यूज हैं, डंपिंग इश्यूज हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं।
کچھ ڈائریکشنز ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس میں پڑھنا ہے اور کیا اس میں ہمیں جو ہے وہ لیو کرنا ہے. دیکھتے ہیں ہم اس کو. آپ 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا اس کو. ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں اسٹارٹ کرتے ہیں.